अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं जिमल वॉइस। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रूहे मन का पार्ट 2, जिसका आपने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया। तो अब बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं वीडियो की जानिब। घर के कुशादा सहन में शाम के साए गहरे हो रहे थे, मगर आज उन सायों में एक अजीब सी वहशत और घुटन छुपी हुई थी जो सांस लेना महाल कर रही थी। सहन के बीचों बीच खड़ी मिशाल के कदमों तले से जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली है और आसमान उसके सर पर आ गिरा हो। अज़रा बेगम की जहन में बुझी और करख्त आवाज़ ने पूरे घर की सुकूत को ऐसे तोड़ा था जैसे किसी ने कांच के किसी बड़े से मर्तबान को पूरी कुव्वत से पत्थर पर दे मारा और उसकी किरचियां हर तरफ बिखर गई हैं। तुम मेरे एक बेटे के निकाह में होते हुए दूसरे पर डोरे डाल रही हो? शर्मनाक की कोई चीज़ है तुम में या नहीं? अज़रा बेगम की आंखों से शोले निकल रहे थे और उनकी उंगली सीधी मिशाल के माथे की तरफ उठी हुई थी। उनके इन अल्फाज ने मिशाल के वजूद को बर्फ की तरह सुन कर दिया था। उसका जहन साए साए कर रहा था। वो बेयकीनी और सदमे के दरमियानी कैफियत में मुब्तला फटी फटी आंखों से अपनी सास को देख रही थी जो उसके पकीज़ा किरदार पर वो गलीज कीचड़ उछाल रही थी जिसका तसव्वुर भी उसके लिए मौत से बदतर था। ये महज एक इल्ज़ाम नहीं था, बल्कि एक औरत की आबरू, उसकी इज्जत और उसकी रूह पर किया जाने वाला सबसे घिनौना और जानलेवा हमला था। मिशाल के होंठ कांप रहे थे, मगर उनसे कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी हलक में जैसे कांटे उगाए थे। वो एक बाइज्जत बाप की बेटी थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी शराफत और पाकदामनी के साए में गुजारी थी, और आज आज उसकी सास उसी के घर में उसे एक बदकिरदार और फाहिशा औरत साबित करने पर तुली हुई थी। अभी मिशाल सदमे से संभल भी नहीं पाई थी कि बरामदे के सतून के पास खड़ी सोबिया ने उसे आग में तेल डालने का काम किया। उसे अपने चेहरे पर एक इंतहाई मक्कार आना और झूठी अजियत के तासुरात सजा लिए और सीना पीटते हुए रोना शुरू कर दिया। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। सोबिया की तेज और चुभती हुई आवाज सहन में गूंजी। मैं तो पहले दिन से जानती थी कि ये लड़की कोई गुल खिलाएगी। शौहर अपना गंगला और बेरोजगार है और उसने सोचा कि मेरे अमीर शौहर पर डोरे डालकर अपनी खबासत पूरी कर लेगी। मेरा हंसता बसता घर बर्बाद करने जा रही है ये डाई। सोबिया ने बाकायदा दहाड़े मार कर रोना शुरू कर दिया था। वो बार बार जाहिद की तरफ देखती और फिर मिशाल पर लान तान करती। जाहिद जो कि सारे फसाद की असल जड़ था, वो एक बुज़दिल और मुनाफिक इंसान की तरह अपनी माँ के पीछे खड़ा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और वो नजरें चुराए खड़ा था। उसे बड़ी होशियारी से अपनी गलीज हरकत का इल्ज़ाम मिशाल के सर थोप दिया था और अपनी माँ और बीवी की आड़ में छुपकर इस तमाशे को देख रहा था। मिशाल का दिल चाह रहा था कि वो चीख चीख कर आसमान सर पर उठा ले और बताए कि हकीकत क्या है, मगर इस वक्त वो बिल्कुल तन्हा थी। चारों तरफ उस पर तानों और इल्ज़ामात की बारिश हो रही थी। उस महशर के आलम में मिशाल की नज़रों ने बेसाख्ता उस शख्स को ढूंढा जिसकी कुल कायनात था। उसका शौहर, उसका मुजाजी खुदा, उसका फहाम। वो सहन के दूसरे कोने में खड़ा था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सपाट था और उसकी आंखों में एक ऐसा तूफान रुका हुआ था जिसकी लहरें किसी भी वक्त सब कुछ बहा ले जाने वाली थी। मिशाल ने इंतहाई मान और उम्मीद के साथ फहाम की आंखों में देखा। ये वो नजर थी जिसमें कोई सफाई, कोई इल्तिजा या कोई खौफ नहीं था, बल्कि इस नजर में एक ऐसा गुरूर और एक ऐसा यकीन था जो सिर्फ एक पाकदामन औरत ही अपने शौहर को दे सकती है। वो नजर फहाम से कह रही थी कि मुझे इस दुनिया की अदालत में कोई सफाई नहीं देनी, मुझे सिर्फ तुम्हारी अदालत से इंसाफ चाहिए। तुम जानते हो ना कि तुम्हारी मिसाल कैसी है, तुम जानते हो ना कि इसके किरदार पर कोई दाग नहीं है। मिसाल को पूरा यकीन था कि उसका शौहर उसे बिना कुछ कहे समझ जाएगा। वो जानता होगा कि उसकी बीवी का किरदार बारिश के पानी से भी ज्यादा पाक और शफाफ है। फहाम के कदम अपनी जगह पर जमे हुए थे। उसके कानों में अपनी माँ और भाभी की गलीज बातें सीसा बनकर उतर रही थी। वो एक ऐसे कर्ब से गुजर रहा था जिसे अल्फाज में बयान करना नामुमकिन था। अचानक अजरा बेगम की कड़कदार आवाज ने फाम की सोचों के तसलसल को तोड़ा। क्या सोच रहे हो फाम? खड़े खड़े अभी इसी वक्त तलाक तो इस हरफा हो। निकाल बाहर करो इस बदकिरदार औरत को मेरे घर से, जिसने मेरे दूसरे बेटे पर बुरी नजर डाली। बां के मुंह से तलाक का लफ्ज सुनते फाम के दिल में
ایک شدید اور جان لیوا ٹھیس اٹھی، جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر کھوم کر اسے پوری قوت سے گما دیا ہو۔ طلاق، یہ وہ لفظ تھا جو کسی بھی محبت کرنے والے شوہر کے لیے موت کے پروانے سے کم نہیں تھا۔ اپنی جگہ پر کھڑی مشال بھی طلاق کا لفظ سن کر بری طرح سے لڑکھڑا گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کی جان نکلنے لگی۔ اگر فہم نے اس وقت اپنی ماں کی بات مان لی تو وہ کہاں جائے گا؟ اس کی تو سب کچھ لٹ جائے گا۔ مگر اگلے لمحے فہم نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے، انتہائی سست مگر بھاری قدموں کے ساتھ چلتا مشال کی طرف آ رہا تھا۔ صحن میں موجود ہر شخص کی سانسیں رک گئی تھی۔ عذرا بیگم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا ان کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور صوبیہ بھی اپنے آنسو روک کر اس تماشے کے انجام کا انتظار کر رہی تھی۔ سب کی نظریں ان دونوں میاں بیوی پر ٹکی ہوئی تھی کہ آخر فہم کیا فیصلہ لیتا ہے۔ فہم چلتا ہوا مشال کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور ان میں ایک ایسی نمی تھی جو کسی بہت بڑے گہرے دکھ کی چگلی کھا رہی تھی۔ اسے کوئی چیخو پکار نہیں کی، اسے مشال پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ اس نے ایک انتہائی دھیمی مگر درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولنا شروع کیا کہ اگر ایک بار تم نے کہا تھا کہ الگ ہونا ہے تو میں تمہیں ڈانٹ کر چپ کرا دیا تھا۔ فہم کی آواز میں ایک ایسا کرب تھا جس نے مشال کے اندر تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ فہم کے ذہن میں وہ سارے منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے جب مشال اس کے پاس الگ گھر کا مطالبہ لے کر آئی تھی اور اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے جھڑک دیا تھا۔ پھر تم نے مجھ سے طلاق مانگی۔ فہم کے منہ سے یہ جملہ نکلا تو مشال کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ وہ سارے دکھ، وہ ساری اذیتیں جو اس نے پچھلے کئی دنوں سے اکیلے سہی تھی، وہ فہم کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں اس دن بہت رویا۔ رات بھر میں یہی سوچتا رہا کہ میری مشال کا دل اتنا برا کیسے ہو گیا کہ اس نے مجھ سے طلاق مانگ لی۔ فہم کی آواز بھی بھرا گئی تھی۔ وہ بے انتہا دکھی اور ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ میں سوچتا رہا کہ کیا میری غربت نے اس کا دل مجھ سے اتنا دور کر دیا کہ مجھ سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں۔ میں اپنی بیروزگاری کو روتا رہا، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ محبت کرنے والی بیوی کبھی غربت سے نہیں گھبراتی۔ وہ گھبراتی ہے تو ایسی غلاظت سے، ایسی بے غیرتی سے گھبراتی ہے۔ فہم نے بات کرتے کرتے ایک نظر مڑ کر اپنے بڑے بھائی زاہد کو دیکھا۔ زاہد کی حالت اس وقت دیدنی تھی۔ فہم کی ان گہری اور تیز نگاہوں کے سامنے اس کا سارا غرور اور اس کی ساری مکاری ریت کے محل کی طرح ڈھہ گئی تھی۔ اسے گھبرا کر اپنی نظریں چرائی اور تھوک نگلتے ہوئے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا۔ مشال جو فہم کی ان الفاظ پر اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت اور سکون محسوس کر رہی تھی، اسے روتے ہوئے بولنے کی ہمت کی۔ فہم، میرا یقین کرے، فہم نے فوراً اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھی اور انتہائی نرمی اور محبت سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کچھ مت کہنا مشال، اسے انگلی کے اشارے سے چپ کراتے ہوئے بولا۔ تمہیں کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنے اللہ اور اپنی مشال پر اندھا یقین ہے۔ مشال اس کے اس اندھے یقین پر سہم گئی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ فہم اس سے اس قدر گہری اور سچی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنی سگی ماں اور بھائی کے مقابلے میں بغیر کسی ثبوت کے اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہے۔ عذرا بیگم جو یہ سب دیکھ کر حیران اور پریشان ہو رہی تھی، انہوں نے فہم کو مشال کے سامنے اس طرح کھڑا دیکھ کر اپنا غصہ دوبارہ سے بھڑکایا۔ تم اسے طلاق کیوں نہیں دے رہے ہو؟ میں کہہ رہی ہوں کہ اس عورت کو طلاق دو، اسے تمہارے بھائی پر ڈورے ڈالے ہیں۔ عذرا بیگم پوری قوت سے شور مچانے لگے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی بوکھلاہٹ تھی۔ نہیں دوں گا طلاق، فہم اچانک ایک بچھڑے ہوئے شیر کی طرح چلایا۔ اس کی اس گرجدار آواز نے پورے گھر کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ عذرا بیگم، صوبیہ اور زاہد سب خوف کے مارے منہ کھولے اسے دیکھنے لگے۔ وہ فہم، جسے انہوں نے ہمیشہ ایک دبا ہوا، بزدل اور نکما انسان سمجھا تھا، آج وہ اپنی بیوی کی عزت کے لیے کسی چٹان کی طرح ان کے سامنے کھڑا تھا۔ نہیں دوں گا طلاق، اور کیوں دوں طلاق میں؟ فہم کی آواز میں اب گرج کے ساتھ ساتھ ایک جنون بھی شامل ہو چکا تھا۔ بیوی ہے میری عزت ہے، میرا غرور ہے، میری عزت سب کچھ ہے۔ میرا کیوں طلاق دوں اس پاک دامن عورت کو جس نے میرے لیے تم سب کے تانے سہے، جس نے میری غربت کا بوجھ اپنے نازک کندھوں پر اٹھایا؟ تم کیا سمجھتے ہو میں اندھا ہوں؟
जो अपनी बीवी के किरदार को नहीं समझता। वो शिद्दत जज्बात से बिछड़ चुका था, उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही थी। अज़रा बेगम ने फ़ाहम के इस बाग़ियाना अंदाज पर अपना आखिरी हथकंडा इस्तेमाल किया। जो उसने वो किया तो इसे भूल जाओगे, तुम्हारा बाई पर डोरे बस। फ़ाहम ने अपना हाथ हवा में बुलंद करते एक ऐसी दहाड़ मारी कि अज़रा बेगम के अल्फाज उनके हलक में ही दब गए। एक और लफ्ज़ नहीं। भाभी, फ़ाहम ने सोबिया और अपनी माँ दोनों की तरफ बारी बारी देखते कहा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। मैं भूल जाऊंगा कि मैं इस घर का बेटा हूँ और तुम मेरी माँ हो और भाभी हो। मेरी बीवी पाकदामन है और उसके किरदार पर उंगली उठाने वाले की मैं उंगलियां तोड़ दूंगा। फ़ाहम के लहजे में जो यकीन और जो मजबूती थी, उसे मिशाल के अंदर के सारे दुखों को धो डाला था। वो जो कुछ देर पहले खुद को इस दुनिया की सबसे बेबस और लाचार औरत समझ रही थी, आज फ़ाहम के उन अल्फाज ने उसे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया था। मिशाल ने अपनी रोती हुई आंखें मींची और दिल ही दिल में अपने रब का करोड़ों बार शुक्र अदा किया कि उसने फ़ाहम जैसा शौहर अदा किया, जो कि पूरी दुनिया में लड़कर भी उस पर एतबार कर रहा था। फ़ाहम ने अपनी माँ की आंखों में आंखें डाले हुए कहा, खोट मिशाल के दिल में नहीं, खोट आपके इस कमाए हुए और अमीर शौहर के दिल में है, जो अपनी हवस में इतना अंधा हो गया है कि उसने अपने ही भाई की बीवी पर बुरी नजर डाली। अज़रा बेगम ने अपने बड़े बेटे का दिफा करते फौरन कहा, फ़ाहम, भूलो मत कि वो भाई है तुम्हारा। तुम एक औरत के लिए अपने सगे भाई पर इल्ज़ाम लगा रहे, इसी बात का तो रोना है। फ़ाहम ने अपने दांत पीसते हुए एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, इसी बात का तो रोना है कि मेरा ये सगा भाई है। अगर वो मेरा खून ना होता, मेरा भाई ना होता, तो अल्लाह की कसम इसी वक्त इसे जिंदा इसी ज़मीन में गाड़ चुका होता। फ़ाहम के इस जारहाना और खूनख्वार अंदाज पर सबके दिल दहल गए। जाहिद की टांगें कांपने लगी और वो दीवार के साथ लग गया। उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। फ़ाहम एक झटके से पलटा और अपने भाई जाहिद की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में खून उतरा था। वो चलता हुआ जाहिद के बिल्कुल करीब पहुंचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई सर्द और काटधार लहजे में बोला, मेरी बीवी के लिए आइंदा नज़रों का इस्तेमाल भी सोच समझ कर कीजिएगा भाई। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। मैं हर बार अपना हाथ रोक लूं, ये मुमकिन नहीं है ना। अगर आइंदा आपका साया भी मिसाल पर पड़ा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि एक माँ के पेट से पैदा हुए फ़ाहम की वार्निंग इतनी संगीन और भयानक थी कि जाहिद के मुंह से एक लफ्ज़ ना निकल सका। वो पसीने में शराबूर बस फ़ाहम को देखता रह गया। सेन में एक ऐसी कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ फ़ाहम की भारी और तेज सांसों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। मिशाल वहीं खड़ी अपनी आंखों से मोहब्बत और फ़ख्र के आंसू बहा रही थी। आज उसके शौहर ने साबित कर दिया था कि सच्चा रिश्ता वो नहीं होता जो खून का हो, बल्कि सच्चा रिश्ता वो होता है जो रूह का हो। और फ़ाहम उसकी रूह का मुहाफिज बनकर उसके सामने खड़ा था। वो एक मर्द बनकर अपनी औरत के लिए इस दुनिया से टकरा गया था और मिशाल के लिए इससे बड़ी कोई फतह नहीं थी। सोबिया जो अपनी सारी मक्कारी के बावजूद फ़ाहम के इस रूप से खौफज़दा हो रही थी, उसे पीछे हटने में ही आफियत जानी और अज़रा बेगम भी खामोशी से अपने बड़े बेटे की इस जिल्लत को देखती रही, क्योंकि फ़ाहम के उस सच ने उनके गुरूर की अमारत की को बुनियादों को हिला कर रख दिया था। शाम का वो अंधेरा जो कुछ देर पहले मिसाल के लिए एक डरावना ख्वाब बनकर आया था, अब फ़ाहम की मोहब्बत और इसके मान की रोशनी में एक खूबसूरत सहर की नवीद दे रहा था। एक ऐसा मान जिसे मिसाल को दुनिया की ताकतवर तरीन औरत बना दिया था। जाहिद की जिल्लत और खामोशी ने अज़रा बेगम और सोबिया के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया था, मगर सोबिया जैसी मक्कार और दुनियादार औरत इतनी आसानी से अपनी हार मानने वाले में से नहीं थी। उसे जब देखा कि उसका शौहर तो खौफ के मारे एक लफ्ज़ भी बोलने के काबिल नहीं रहा, तो उसने अपनी खफत मिटाने और फ़ाहम को नीचा दिखाने के लिए अपना आखिरी और सबसे घटिया वार किया। वो एक कदम आगे बढ़ी और इंतहाई रौनियत से हकारत भरे लहजे में बोली, इतना घमंड किस बात का है तुम्हें? हाँ, हमारा खाते ही हमारे टुकड़े पर पलते हो और हमें ही आंखें दिखाते हो। तुम्हारी आखिर औकात क्या है? फ़ाहम, तुम तो एक ढेला कमाने के भी काबिल नहीं हो। ये कपड़े जो तुम पहनते हो, ये छत जिसके नीचे तुम खड़े हो, ये सब
میرے شوہر زاہد کی کمائی کا ہے اور تم اسی کے گھر میں کھڑے ہو کر اسی کو دھمکیاں دے رہے ہو. صوبیہ کی ایک کاٹدار اور ذہن میں بوجھی ہوئی بات فہم کی غیرت پر ایک ایسا وار تھی جس کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ جانتا تھا کہ صوبیہ سچ کہہ رہی ہے. اس کی بے روزگاری نے واقعی اس گھر میں ایک محتاج اسے ایک بنا کر رکھ دیا تھا، مگر اس وقت اس کی نظریں صوبیہ پر نہیں بلکہ اپنی ماں عذرا بیگم پر ٹکی ہوئی تھی. وہ ماں جس کی گود میں اس نے پرورش پائی تھی، وہ ماں جس کے لیے وہ ہمیشہ ایک فرما بردار بیٹا رہا تھا. فہم کی آنکھوں میں ایک خاموش التجا تھی. وہ چاہتا تھا کہ اس کی ماں صوبیہ کو روکے، اسے بتائے کہ یہ گھر صرف زاہد کا نہیں بلکہ فہم کے باپ کا بھی ہے اور فہم اس گھر کا بیٹا ہے، کوئی بھکاری نہیں. مگر عذرا بیگم خاموش رہی. ان کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور ان کی اس مجرمانہ خاموشی نے فہم کے دل پر وہ آخری ضرب لگائی جس نے اس کے اندر کی رہی صحیح امید کو بھی خاکستر کر دیا. اس کی ماں نے صوبیہ کی بات پر کوئی رد عمل نہیں دیا کیونکہ ان کے نزدیک بھی فہم ایک نکما اور بوجھ بن چکا انسان تھا جو ان کے کماتے ہوئے بیٹے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا. فہم کے چہرے پر ایک کربناک مسکراہٹ ابھری. اس نے ایک گہری سانس لی اور اس خاموشی کا فیصلہ کن جواب دیا. میں آج ابھی اسی وقت مشال کے ساتھ یہ گھر چھوڑ کر جا رہا. آپ کو اپنا کماؤ شوہر اور یہ پیسوں کی بنیاد پر کھڑا مبارک ہوگا. فہم کی آواز میں نہ غصہ تھا اور نہ ہی کوئی گلا، بلکہ ایک ایسا سرد اور بے حس ٹھہراؤ تھا جو کسی بھی رشتے کے مکمل طور پر ٹوٹ جانے کی نشانی ہوتا ہے. اس نے ایک نظر بھی موڑ کر زاہد یا صوبیہ کی طرف نہیں دیکھا. وہ تیزی سے پلٹا اور مشال کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کمرے کی طرف لے گیا. مشال جس سارے منظر سے ابھی تک سکتے میں تھی وہ خاموشی سے فہم کے پیچھے چلتی گئی. کمرے میں پہنچتے ہی فہم نے پاگلوں کی طرح الماری کھولی اور اپنا اور مشال کا ضروری سامان ایک پرانے سے بیگ میں ٹھونسنا شروع کر دیا. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ رہی تھی، مگر وہ انہیں صاف کرنے کی زحمت بھی نہیں کر رہا تھا. مشال نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر فہم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. فہم، خدا را اپنے آپ کو سنبھالے، ہم کہاں جائیں گے اس رات کے اندھیرے میں؟ مشال کی آواز میں خوف تھا مگر فہم نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے بیگ کی زپ بند کی اور اپنے کندھے پر لٹکا لیا. میں جا رہا ہوں مشال، تم میرے ساتھ چل رہی ہو؟ میں اکیلا چلا جاؤں؟ فہم نے مشال کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا. مشال نے جلدی سے اسوات میں سر ہلایا اور فہم کو اس حالت میں تنہا چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. سامان اٹھانے کے بعد فہم صحن میں آیا مگر وہ سیدھا دروازے کی طرف جانے کی بجائے اپنی ماں کے کمرے کی طرف مڑ گیا. وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا کتنا گھٹن فیصلہ ہے. ایک ماں کو چھوڑ کر جانا کسی بھی بیٹے کے لیے آسان نہیں ہوتا، مگر وہ اپنی بیوی کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا. عذرا بیگم اپنے کمرے میں پلنگ پر بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی. فہم کو اندر آتے دیکھ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور فہم کے کندھوں پر سامان کا بیگ دیکھ کر ان کا دل دہل گیا. انہیں اندازہ ہو گیا کہ فہم واقعی اتنی جلدی گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا. فہم اپنی ماں کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں احترام تھا مگر وہ احترام اب ایک فیصلے میں بدل چکا تھا. میں جا رہا ہوں ماں، بس آخری بار آپ سے ملنا آیا تھا، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی. فہم کی آواز بھرا گئی تھی. عذرا بیگم نے آگے بڑھ کر فہم کا بازو پکڑ لیا. نہیں فہم، تو ایسے نہیں جا سکتا مجھے چھوڑ کر. مت جا بیٹا، تو میرا خون ہے، تیرے بغیر کیسے رہوں گی میں؟ عذرا بیگم کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے مگر ان کی ممتا آج بھی دولت کے ترازو میں تلی ہوئی تھی. انہوں نے روتے ہوئے فہم سے کہا، بیٹا میری مان لے، زاہد تیرا بڑا بھائی ہے، اس سے غلطی ہو گئی تو اسے معاف کر دے. تو جا کر اسے معافی مانگ لے. اس گھر میں رک جا، وہ تجھے کچھ نہیں کہے گا، میں اسے سمجھا لوں گی. عذرا بیگم کے منہ سے معافی مانگنے کا لفظ سن کر فہم کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی. وہ بے یقینی سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگا. میں معافی مانگ لوں ماں؟ میں معافی مانگ لوں اس شخص سے جس نے میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی؟ کیا آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ آخر کہہ کیا رہی ہیں؟ آپ کی ممتا کو صرف زاہد کی کمائی نظر آ رہی ہے. آپ کو میرا بہتا ہوا خون اور میری کٹتی ہوئی غیرت نظر نہیں آ رہی. آپ آج بھی مجھ سے یہ توقع کر رہی ہیں کہ میں اپنے اس بھائی کے قدموں میں گر جاؤں
جس کی نیت اتنی غلیظ ہے صرف اسی لیے کیونکہ اس گھر کا خرچہ اٹھاتا ہے؟ فہم کی آواز میں ایک ایسی اذیت، ایسا کرب تھا جس نے عذرا بیگم کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا، مگر وہ اپنے کماؤ بیٹے کو بھی ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ فہم نے اپنا بازو ان کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ آپ کو آپ کا کماتا ہوا بیٹا مبارک ہو ماں، میں اپنی غیرت اور اپنی بیوی کی پاکدامنی لے کر اس گھر سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر فہم تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اسے صحن میں کھڑی مشال کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے صدر دروازے سے باہر نکل گیا۔ رات کی تاریکی اور خاموشی انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ گلی میں چلتے ہوئے دونوں کے درمیان ایک گہری اور بوجھل خاموشی تھی۔ مشال کا دل فہم کے لیے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فہم نے اپنی ماں اور اپنے گھر کو چھوڑنے کا کتنا بڑا اور تکلیف دہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ فہم کی اس تکلیف کو کم کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ہمت کر کے چلتے چلتے فہم کا ہاتھ ہلکے سے دبایا۔ ایک بار پھر سے سوچ لے فہم، ماں کو چھوڑ کر جانا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ مشال نے ڈرتے ڈرتے کہا، تمہاری آواز نہ آئے مس مشال، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فہم اچانک اس سڑک پر رک گیا تھا اور اس نے اتنی سختی، اتنے غصے سے مشال کی طرف پلٹ کر دیکھا کہ مشال خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ فہم کے چہرے پر ایک ایسی وحشت اور ایسی ناراضگی تھی جو مشال نے آج تک کبھی نہیں دیکھی تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں بے وقوف جو کچھ سمجھتا نہیں؟ فہم کی آواز اگرچہ دھیمی تھی مگر اس میں غصے کی شدت لاوا بن کر ابل رہی تھی۔ میں آج اس بات پر ناراض نہیں ہوں کہ میرے بھائی نے کیا کیا، میں اس بات پر خفا ہوں کہ تمہیں اس کی غلیظ حرکتوں کا کب سے پتا تھا اور تم مجھ سے یہ سب چھپا کر بیٹھی تھی۔ تم نے مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کیا مس مشال؟ کیا تم سمجھتی تھی کہ میں تمہارا تحفظ نہیں کر سکتا؟ کیا تمہیں لگتا تھا کہ میں اپنی ماں اور بھائی کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کروں گا؟ فہم کی ان سوالوں نے مشال کو لاجواب کر دیا اور روتے ہوئے فہم کو دیکھ رہی تھی۔ فہم کا غصہ اپنی جگہ بالکل جائز تھا۔ اگر تم نے مجھے پہلے ہی دن بتا دیا ہوتا کہ اس شخص نے تم پر پہلی بار غلط نظر ڈالی تھی تو شاید آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ شاید آج مجھے یوں رات کے اندھیرے میں اپنا گھر نہ چھوڑنا پڑتا۔ تمہاری اس خاموشی نے مجھے آج کتنا بڑا نقصان پہنچایا اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ تم نے مجھ پر بھروسہ نہ کر کے میری غیرت کو چیلنج کیا ہے۔ فہم نے دانت پیستے ہوئے کہا اور دوبارہ تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ مشال سسکیوں کے درمیان خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی نیت غلط نہیں تھی، وہ تو بس فہم کو گھر کے فساد سے بچانا چاہتی تھی۔ مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ شوہر اور بیوی کے رشتے میں کوئی بھی بات چھپانا کتنا بڑا طوفان لا سکتا ہے۔ فہم کا غصہ اور اس کی خفگی مشال کو اندر سے توڑ رہی تھی مگر وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ فہم چلتا ہوا اپنے پرانے اور انتہائی مخلص دوست کے گھر پہنچا۔ اس کا دوست حارث ایک بہت ہی نیک دل انسان تھا۔ آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹانے پر جب حارث نے باہر آ کر فہم کو اس حالت میں اور ساتھ میں مشال کو دیکھا تو سب سمجھ گیا۔ اسے بغیر کوئی سوال کیے انہیں اپنے گھر کے اندر بلایا۔ فہم یار، تو میرا بھائی ہے اور یہ تیرا ہی گھر ہے۔ حارث نے انہیں اپنے گھر کا ایک صاف ستھرا کمرہ دیا اور تسلی دی کہ بالکل پریشان نہ ہو، میں کل ہی تیرے لیے کسی اچھے علاقے میں ایک مناسب کرائے کے گھر کا بندوبست کر دوں گا۔ اور فہم نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا مگر اس کی آنکھوں میں وہ احسان مندی اور وہ شرمندگی تھی جو وہ کبھی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ رات کی اس پہر اس اجنبی کمرے میں فہم اور مشال دونوں جاگ رہے تھے مگر دونوں کے درمیان خفگی اور خاموشی کی ایک موٹی دیوار کھڑی تھی۔ فہم نے کروٹ بدلی اور مشال خاموشی سے اپنے آنسو پی رہی تھی۔ رات کا وہ طویل اور تکلیف دہ سفر بالآخر ختم ہوا اور صبح کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی۔ مشال جو رات پر سو نہیں پائی تھی وہ فجر کی نماز پڑھ کر کچن میں چلی گئی۔ اس نے حارث کی بیوی سے اجازت دے کر فہم کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ وہ جانتی تھی کہ فہم کتنا غصے میں ہے اور وہ اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہتی تھی۔ مشال نے ناشتہ ٹرے میں لگایا اور خود کو آفس جانے کے لیے تیار کرنے لگے۔ اس نے سوچا تھا کہ آج وہ دفتر جا کر اپنے باس فہم کے ملازمت کے سلسلے میں بات کرے گی۔ وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ تبھی فہم کمرے میں داخل ہوا
اس کی آنکھیں نیند سے پوری نہ ہونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی اور چہرے پر تھکاوٹ کے گہرے آثار تھے۔ اسے مشال کو تیار دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ چلتا ہوا مشال کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور آئینے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور تہمکانہ لہجے میں بولا، تم کہاں کی تیاری کر رہے ہو؟ مشال نے مڑ کر حیرت سے فہم کو دیکھا۔ میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوں۔ فہم، آج سے تم کوئی جاب نہیں کرو گی، تم کہیں نہیں جا رہی، اپنا بیگ رکھو اور کپڑے تبدیل کرو۔ فہم کا لہجہ ایسا تھا جس میں بحث کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مشال پریشان ہو گئی۔ فہم، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر میں جاب پر نہیں جاؤں گی تو پھر ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ ہمارے پاس تو اب رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں ہے، کرایہ کہاں سے دیں گے؟ کھانے پینے کا خرچہ آخر کہاں سے آئے گا؟ تمہارے پاس بھی ابھی تو کوئی نوکری نہیں ہے نا؟ مشال کی آواز میں ایک قدرتی سی فکر تھی۔ یہ میرا مسئلہ ہے مس مشال، تمہارا نہیں۔ میں مرد ہوں، تمہارا شوہر ہوں، اور تمہارا خرچہ اٹھانا میری ذمہ داری ہے۔ میں کر لوں گا سب کچھ مینج۔ تمہیں اب باہر جا کر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس گھر میں رہو گی اور میں کما کر لاؤں گا۔ فہم نے مشال کی بات کاٹتے انتہائی روکھے پن سے جواب دیا اور منہ بنا کر الماری کی طرف مڑ گیا۔ مشال نے فہم کے اس روکھے اور غصے والے انداز کو دیکھا تو اس کے لبوں پر بے اختیار ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ فہم کا یہ غصہ اس کی بے پناہ محبت اور فکر کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنے شوہر کی اس غیرت پر فدا ہو گئی تھی جو اب مزید کام کرنے سے روک رہی تھی۔ مشال نے آگے بڑھ کر فہم کا وہ ہاتھ تھام لیا جس سے وہ الماری کا دروازہ کھل رہا تھا۔ فہم نے مڑ کر دیکھا تو مشال کی مسکراتی ہوئی اور محبت سے جھلکتی ہوئی آنکھیں اس کے چہرے پر گھڑی ہوئی تھی۔ ناراض ہو؟ مشال نے انتہائی دھیمی اور شرارتی انداز سے پوچھا۔ مجھے کیا حق ہے ناراض ہونے کا؟ میں تو ایک بے روزگار اور لاچار انسان ہوں۔ فہم نے طنزیہ انداز میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر مشال اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام گئی اور اس کے بالکل قریب ہو کر کھڑی ہو گئی۔ مشال نے فہم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ فہم جو کہ ناسمجھی سے مشال کی اس حرکت کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات ابھرے۔ وہ سوالیہ نظروں سے مشال کو دیکھنے لگا۔ مشال کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ ایک ایسی خوشی کے تھے جو ہر عورت کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتی ہے۔ میری خاموشی نے شاید آپ کو مجھ سے خفا کر دیا ہے فہم، مگر کیا میری غلطی کی وجہ سے آپ کی بیوی آپ کے لیے اتنی بری ہو گئی؟ مشال کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک حیادار سی سرخی پھیل گئی تھی۔ فہم نے اپنا ہاتھ مشال کے پیٹ پر محسوس کیا اور اس کے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا مشال؟ فہم کی آواز میں حیرت، بے یقینی اور ایک چھپی ہوئی خوشی کا امتزاج تھا۔ مشال نے ایک آنسو کو اپنے گال پر گرنے دیا اور انتہائی محبت بھرے لہجے میں بولی، کیا بیوی بری ہو گئی ہے؟ کیا آپ کے لیے ہونے والے بچے کی ماں بھی آپ کے لیے بری ہو گئی ہے؟ فہم کے قدموں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی۔ وہ بے یقینی اور حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ اسے مشال کے چہرے کو دیکھا جہاں سچائی اور ممتا کی ایک انوکھی سی چمک تھی۔ اس کا دماغ اس خبر کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے، اس کی مشال اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ فہم کے اندر خوشی کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ اس کا دل چاہا وہ زور زور سے چیخ کر پوری دنیا کو یہ خبر سنا دے۔ اس کے چہرے پر ایک انتہائی روشن مسکراہٹ ابھرنے لگی تھی مگر پھر اچانک اسے اپنا غصہ یاد آیا۔ اسے زبردستی اپنے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات واپس لانے کی کوشش کی۔ وہ دل ہی دل میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی مگر بظاہر اس نے خفگی ظاہر کرتے مشال کے قریب ہو کر سخت لہجے میں پوچھا، آپ بھی کیوں بتا رہی ہو؟ اس بات کو بھی چھپا کر رکھتی نا، اپنے ہونے والے بچے کو مجھ سے چھپاتی جیسے تم نے زاہد کی حرکتوں کو چھپایا۔ فہم کی اس مصنوعی ناراضگی میں بھی اس کا وہ کانپتا ہوا ہاتھ اس کی سچی خوشی کی گواہی دے رہا تھا جو ابھی تک مشال کے پیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ مشال کا نازک اور شرمایا ہوا انداز دیکھ کر فہم کے اندر کا سارا غصہ جس سے پانی کا بلبلا بن کر پھٹ گیا۔ اسے ایک دم آگے بڑھ کر مشال کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ اس لمحے اس کمرے میں دنیا کا ہر غم، ہر دکھ، ہر فکر ختم ہو گئی تھی۔
فہم کے مضبوط بازو کے حصار میں مشال کو وہ سکون مل گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ فہم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ وہ زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے قیمتی خبر پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا، اور اس کی باہوں میں موجود وہ عورت جو اب صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کی نسل کی امین بن چکی تھی، اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تھی۔ ان دونوں کے درمیان وہ کھڑی غلط فہمی اور خفگی کی دیوار اسی خبر نے مٹی کے ڈھیر کی طرح گرا دی تھی، اور اس ملبے پر محبت بھروسے اور ایک نئی زندگی کی انتہائی خوبصورت اور مضبوط عمارت کھڑی ہو رہی تھی۔ فہم کے مضبوط بازو کے حصار میں مشال کو وہ سکون مل گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ فہم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے تھے۔ وہ زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے قیمتی خبر پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اسے مشال کو خود سے تھوڑا سا دور کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی محبت بھرے اور دھیمے لہجے میں کہا، آئی نیڈ اے بگ ہگ مشال، مجھے تمہاری اس غربت کی سکون کی بہت ضرورت تھی۔ یہ کہتے اس نے دوبارہ مشال کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس بار اس کے گلے لگنے میں کوئی غصہ یا خفگی یا کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا سکون تھا جو صرف دو سچے محبت کرنے والوں کے درمیان ہی ہو سکتا ہے۔ مشال نے اپنے بازو فہم کے گرد لپیٹ لیے اور اس کے کندھے پر رکھ کر اپنی آنکھیں موند لی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا کی سب سے محفوظ قلعے میں آ گئی ہو، جہاں کوئی زاہد، کوئی صوبیہ، کوئی اسرا بیگم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ فہم نے اس کے بالوں کو سہلاتے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور بولا، مجھے معاف کر دینا مشال، میں نے غصے میں تمہیں بہت کچھ کہہ دیا، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے اس بات کی تکلیف نہیں تھی کہ زاہد نے کیا کیا، مجھے اس بات نے توڑ دیا تھا کہ میری مشال نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ تم جانتی ہو نا کہ تم میری جان ہو، میری عزت ہو، میں تمہارے بغیر ایک پل بھی جینے کا تصور نہیں کر سکتا، اور تم نے اتنی بڑی اذیت اکیلے سہی، تم مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کر رہی تھی؟ مشال نے روتے ہوئے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور فہم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تم پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں چھپایا تھا فہم، میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ تمہارا دل نہ ٹوٹا۔ تم پہلے ہی اپنی جاب کو لے کر اتنے پریشان تھے، میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان کوئی جنگ شروع ہو جائے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس سب میں تم اکیلے نہ رہ جاؤ۔ فہم نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور انتہائی سنجیدگی سے بولا، مشال، شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی بھی بات چھپانا زہر کا کام کرتا ہے۔ تم نے میری خاطر خاموشی اختیار کی، لیکن اس خاموشی نے ہمیں کس موڑ پر لا کھڑا کیا تم جانتے ہو۔ اب آئندہ مجھ سے کچھ مت چھپانا، تم چاہے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جا، ہم دونوں مل کر ہر مشکل کا سامنا کریں گے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی راز نہیں رہے گا۔ مشال نے فوراً اس بات پہ سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے فہم کے سینے پر دوبارہ سر رکھ دیا۔ اس لمحے ان دونوں کے دلوں کے درمیان موجود ہر غلط فہمی، ہر شکوہ اور ہر گلہ آنسو کی صورت میں بہہ چکا تھا۔ مشال کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا فہم صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کی روح کا ساتھی ہے، اس کا روح من ہے جو اس کی ہر دھڑکن کو سمجھتا ہے۔ وہ دونوں کافی دیر تک اسی طرح ایک دوسرے کے گلے لگے کھڑے رہے، جیسے وہ ایک دوسرے کے وجود سے طاقت حاصل کر رہے ہوں۔ اگلے دن مشال اپنے دفتر نہیں گئی اور نہ ہی اس نے فہم کو کچھ بھی کہنے کی زحمت کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فہم کا فیصلہ اٹل ہے۔ اس نے اپنے موبائل فون کو بھی بند کر دیا تھا تاکہ دفتر سے کوئی بھی رابطہ نہ کر سکے۔ دن یوں ہی گزرتا رہا۔ فہم اپنے دوست حارث کے ساتھ مل کر نئے گھر کی تلاش میں مصروف رہا اور مشال کمرے میں آرام کرتی رہی۔ شام کے وقت جب فہم واپس آیا تو اس کے چہرے پر ایک تھکن کے باوجود ایک امید کی کرن تھی۔ اسے حارث کی مدد سے ایک چھوٹے سے مگر صاف ستھرے مکان کا کرائے پر بندوبست کر لیا تھا۔ وہ مشال کو یہ خوشخبری سنانے ہی والا تھا کہ اچانک گھر کے باہر گاڑی رکنے کی آواز ہوئی، پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ حارث نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کو دیر عمر مگر انتہائی باوقار شخص کھڑا تھا، جس نے سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک شفیق سے مسکراہٹ تھی۔ یہ مشال کے دفتر کے باس تھے جو اپنے بیرون ملک دورے سے واپس آ چکے تھے، اور مشال کے اچانک غائب ہو جانے اور فون بند ہونا جانے کی وجہ سے
پریشان ہو کر اس کے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے حارث کے گھر تک پہنچ گئے تھے۔ حارث انہیں اندر لے آیا۔ وشال جو کمرے سے باہر آ رہی تھی اپنے باس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سر آپ یہاں؟ وشال کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ باس نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا تم کل سے دفتر نہیں آئی، تمہارا فون بھی بند تھا، تو میں پریشان ہو گیا تھا، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا تھا، اسی لیے خود ہی پتہ کرتا ہوا آ گیا۔ فاہم جو کچھ فاصلے پر کھڑا وہ آگے بڑھا۔ وشال نے جلدی سے فاہم کا تعارف کروایا۔ سر یہ فاہم ہے، میرے شوہر، اور فاہم یہ میرے باس ہیں جن کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ باس نے آگے بڑھ کر فاہم سے گرمجوشی سے ہاتھ ملایا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے وشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وشال تم نے مجھے بتایا نہیں کہ فاہم کے پاس ڈگریز ہے اور وہ جاب کی تلاش میں ہے۔ میں بیرون ملک سے واپس آ گیا ہوں، میری کمپنی میں ایک بہت ہی اہم پوسٹ خالی ہے اور مجھے اس کے لیے ایک ایماندار اور قابل نوجوان کی ضرورت ہے۔ فاہم نے یہ سنا تو اس کے ماتھے پر ہلکے سے بل پڑ گئے۔ اس کی انا اور اس کی غیرت نے اسے فوراً کچھ بھی مفت میں قبول کرنے سے روکا۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ یہاں آپ آئے اور وشال کی اتنی فکر کی، لیکن میں آپ سے کوئی ایسی جاب نہیں لے سکتا، مجھے صرف اس لیے مل رہی ہوں کہ وشال کے پاس کام کر دیے آپ کے پاس، اور میں اپنی قابلیت پر جاب حاصل کرنا چاہتا ہوں، کسی کی سفارش یا احسان مندی پر نہیں۔ فاہم کا انداز انتہائی شائستہ مگر دو ٹوک تھا۔ باس اس کی بات سن کر زور سے ہنس پڑے اور بولے، نوجوان تو مجھے غلط سمجھ رہے ہو، میں کوئی خیراتی ادارہ نہیں چلا رہا، میری کمپنی بہت بڑی ہے اور میں کسی بھی کو محض سفارش پر اتنی اہم پوسٹ نہیں دے سکتا۔ میں نے وشال کی محنت اور اس کی ایمانداری دیکھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جس لڑکی کا انتخاب تم جیسے نوجوان نے کیا ہے اور جس لڑکی نے تمہارا انتخاب کیا ہے، وہ کسی کمزور یا نااہل شخص کو اپنا جیون ساتھی نہیں بنا سکتی۔ تم اپنی ڈگریز اور اپنی سی وی مجھے دکھاؤ، میں تمہارا باقاعدہ انٹرویو لوں گا، اور اگر تم میری شرائط اور قابلیت کے معیار پر پورا اترے تو ہی تمہیں یہ جاب ملے گی۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری اہلیت کا امتحان ہے۔ وشال نے بھی فاہم کے قریب آ کر اس کا بازو پکڑا اور دھیمی آواز میں بولی، فاہم پلیز انکار مت کرو، سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تمہاری قابلیت کا امتحان ہے اور مجھے تم پر پورا یقین ہے، تمہیں نے ایک بار اپنے کاغذات تو دکھاؤ۔ فاہم وشال کی بات ٹال نہیں سکتا تھا، خاص طور پر اب جب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس نے حارث کے کمرے سے اپنا بیگ نکالا اور اپنی تمام ڈگریز اور سرٹیفکیشن لا کر باس کے سامنے رکھ دیے۔ باس نے بڑے غور سے ایک ایک کاغذ کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ انہوں نے فاہم سے اس کی فیلڈ کے متعلق کچھ انتہائی پیچیدہ اور تکنیکی سوالات پوچھے، جس کا فاہم نے انتہائی اعتماد اور قابلیت کے ساتھ جواب دیا۔ باس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اب ایک مکمل اطمینان میں بدل چکی تھی۔ انہوں نے فائل بند کر کے میز پر رکھ دی تھی اور فاہم کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولے، مجھے تم پر فخر ہے نوجوان، تمہاری ڈگریز اور تمہارا اعتماد اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تم اس جاب کے لیے بالکل پرفیکٹ ہو۔ کل صبح 9 بجے میرے دفتر آ جانا، تمہاری جوائننگ کل سے ہی شروع ہو جائے گی۔ فاہم نے باس کا ہاتھ تھاما اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کئی مہینوں کی طریقی کے بعد ابھری تھی۔ وشال کا بھی چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اللہ نے اس کی ساری مشکلات کو ایک ہی پل میں ختم کر دیا۔ باس کے جانے کے بعد فاہم نے وشال کو ایک بار پھر اپنے سینے سے لگا لیا اور بولا، تم واقعی میری خوش قسمتی ہو وشال، تمہارے قدم میرے لیے کتنے مبارک ثابت ہوئے ہیں۔ وشال نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمہاری محنت ہے اور تمہاری سچائی کا انعام ہے فاہم، اللہ کبھی بھی سچے انسان کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ وقت نے اپنی رفتار سے چلنا شروع کر دیا تھا۔ فاہم کی جاب کو شروع ہوئے ابھی پورے 5 ماہ گزر چکے تھے۔ ان 5 ماہ میں فاہم نے اپنی انتھک محنت، اپنی ایمانداری اور اپنی قابلیت سے کمپنی میں ایک ایسا مقام بنا لیا تھا جو لوگ سالوں میں نہیں بنا سکتے۔ اس کی دن رات کی محنت رنگ لائی اور کمپنی کے مالک یعنی کہ وشال کے باس نے فاہم کی کارکردگی پر خوش ہو کر اسے ایک بہت بڑے عہدے پر ترقی دے دی تھی۔ یہ ترقی صرف ایک عہدے کی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ کمپنی کی طرف سے فاہم کو ایک بہت خوبصورت اور کشادہ گھر اور ایک شاندار گاڑی بھی دی گئی تھی۔ اور فاہم جو کچھ ماہ پہلے تک رات کے اندھیرے میں اپنا گھر چھوڑ کر سڑک پر کھڑا تھا،
آج وہ ایک ایسی زندگی گزار رہا تھا جس کا اس نے صرف خواب دیکھا تھا. اس کا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا جہاں ہر طرح کی آسائش اور سہولت موجود تھی. فہم نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ مشال کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو. مشال کی پریگنینسی کا وقت گزر رہا تھا اور فہم اس کے لیے ایک دیوانے کی طرح فکر مند رہتا تھا. اس نے مشال کے لیے ایک بہت ہی تجربہ کار اور نیک دل ملازمہ کا بندوبست کر دیا تھا تاکہ مشال کو گھر کا کوئی کام نہ کرنا پڑے اور وہ مکمل آرام کر سکے. فہم دفتر سے آتے سارا وقت مشال کے ساتھ گزارتا اور وہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے جوس بناتا. اسے شام کو گاڑی میں بٹھا کر لانگ ڈرائیو پر لے جاتا. اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو اس کے کہنے سے پہلے ہی پورا کر دیتا. وہ مشال پر اپنی بے شمار محبت نچھاور کر رہا تھا اور مشال اکثر اس سے کہتی تھی کہ فہم تم مجھ پر اتنے پیسے کیوں لٹا رہے ہو؟ تو فہم مسکرا کر کہتا تم نے مجھ پر تب بھی بھروسہ کیا تھا جب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک پھول تک نہیں تھا. آج اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے تو میں اس سب سے پہلا اور آخری حق صرف تمہارا اور ہمارے آنے والے بچے کا ہے. فہم کی اس محبت اور کیئر نے مشال کو دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت بنا دیا تھا. مشال کے والد اور اس کے چھوٹے بھائی بہن بھائی بھی اکثر ان کے نئے گھر میں آتے اور کئی دن ان کے ساتھ گزارتے تھے. مشال کے والد تو فہم پر بہت فخر کرتے تھے. وہ جب بھی فہم کو دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے بالکل صحیح انسان کا انتخاب کیا تھا. گھر میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں مگر ان تمام خوشیوں اور کامیابیوں کے باوجود رات کے کسی پہر فہم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی چھا جاتی تھی. جب دنیا سو رہی ہوتی تھی اور چاند کی روشنی ان کے عالیشان بیڈ روم کی کھڑکی سے اندر آ رہی ہوتی تب فہم اکثر جاگ رہا ہوتا تھا اور وہ مشال کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیتا اور خاموشی سے چھت کو گھورتا رہتا. مشال جو اس کی ہر آہٹ کو پہچانتی تھی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے دھیمی آواز میں اسے پوچھتی کیا سوچ رہے ہو فہم؟ نیند نہیں آ رہی کیا؟ فہم ایک گہری سانس لیتا. اس کی آواز میں ایک ایسا درد ابھر آتا جس کی ساری کامیابیوں پر بھاری ہوتا. مجھے ماں کی یاد آ رہی ہے مشال. فہم کی آواز بھرا جاتی. میں جب بھی اس بڑے اور خوبصورت گھر کو دیکھتا ہوں اپنی گاڑی کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کاش میری ماں یہ سب دیکھنے کے لیے میرے پاس ہوتی. کاش وہ مجھ پر فخر کرتی. کاش وہ میرے ماتھے کو چوم کر کہتی کہ میرا فہم کتنا قابل ہے. مشال اس کی بات سن کر تڑپ اٹھتی. وہ جانتی تھی کہ فہم اپنی ماں سے کتنی گہری محبت کرتا ہے اور فہم کے ماتھے پر وہ بوسہ دیتی اور کہتی تو تم انہیں واپس لیے ہو نا فہم. ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور انہیں اپنے پاس اس نئے گھر میں لے آتے ہیں. وہ تمہاری کامیابیاں دیکھ کر بہت خوش ہوں گی. ہم انہیں یہاں ملکہ بنا کر رکھیں گے. مشال کی اس بات پر فہم کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھر آتی اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر مشال کے کندھے پر گر جاتا. نہیں مشال میں واپس نہیں جاؤں گا. فہم کا لہجہ اچانک سخت ہو جاتا. وہ اس گھر میں کبھی خوش نہیں رہ سکتی جہاں میں آؤں. وہ اپنے بڑے اور کماؤ بیٹے زاہد کے ساتھ ہی خوش ہیں. مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے جب میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلیں مگر انہوں نے زاہد کی خاطر مجھے ٹھکرا دیا تھا. انہوں نے ممتا کو پیسوں کے ترازو میں تولا تھا. انہیں معاف تو کر چکا مگر وہ زخم آج بھی میرے دل میں ہرا ہے. میں واپس جا کر ان سے بھیک نہیں مانگ سکتا کہ وہ مجھ سے محبت کریں. میری کامیابی انہیں شاید خوش کر دے مگر وہ محبت جو ایک ماں کو اپنے بے روزگار بیٹے سے کرنی چاہیے وہ ان کے دل میں کبھی بھی نہیں تھی. فہم کی باتوں میں ایک ایسا سخت دل ٹوٹنے کا احساس تھا جو مشال کو بھی رلا دیتا. وہ جانتی تھی کہ فہم کا دل کتنا بری طرح سے دکھا ہوا ہے. اس کا وہ فہم جو اندر سے موم کی طرح نرم تھا اپنی ماں کے اس رویے کی وجہ سے پتھر بن چکا تھا. مشال سے خاموشی سے اپنے سینے سے لگا لیتی اور اس کے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی. فہم تم بہت اچھے بیٹے ہو اور بہت اچھے شوہر ہو. اللہ تمہاری ان آنسو کا اجر تمہیں ضرور دے گا. تم بس خود کو یوں اکیلا مت سمجھا کرو. میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمارا بچہ تمہارے ساتھ ہے. مشال کی ان محبت بھری باتوں سے فہم کا درد کچھ کم ہو جاتا اور مشال کو مزید اپنے قریب کر لیتا اور آنے والے اس خوبصورت مستقبل کے خواب دیکھنے لگتا جس میں اس کا اپنا ایک خاندان ہوتا جہاں کوئی کسی کے پیسوں کی وجہ سے نہیں ٹھکرائے گا, جہاں محبت ہی سب سے بڑی دولت ہوگی اور جہاں اس کی مشال, اس کا بچہ, اس کی کل کائنات ہوں گے.
دن اسی طرح خوشی اور کبھی کبھار کی اس خاموش اداسی کے سائے میں گزرتے رہے۔ فہم نے خود کو مکمل طور پر اپنے کام اور اپنی بیوی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کا شمار اب شہر کے کامیاب ترین نوجوانوں میں ہونے لگا تھا۔ اس کی کمپنی کے مالک اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے اور مشال اس کے گھر کی رونق بن چکی تھی۔ مشال کا پیٹ اب کافی نمایاں ہو چکا تھا اور وہ چلتے چلتے بھی تھک جاتی تھی۔ فہم اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ اسے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ ملازمہ ہر وقت مشال کی خدمت کے لیے موجود رہتی، مگر فہم پھر بھی خود اپنے ہاتھوں سے مشال کو کھانا کھلاتا، اس کے پیر دباتا، اور مشال اکثر ہنس کر کہتی، فہم تم مجھے اتنا بگاڑ رہے ہو کہ بچے کے آنے کے بعد میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ تو فہم بڑی سنجیدگی سے کہتا، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے سارے نخرے اٹھانے کے لیے۔ تم بس میری اس چھوٹی سی جان کا خیال رکھنا جو تمہارے اندر پڑ رہی ہے۔ فہم کی یہ باتیں مشال کے دل میں محبت کے نئے پھول کھلا دیتی تھی اور دونوں کی زندگی ایک ایسے پرسکون دریا کی طرح بہ رہی تھی جس میں کوئی طوفان نہیں تھا، مگر قسمت کا پہیہ ابھی رکنے والا نہیں تھا۔ مکافات عمل کا وہ وقت ابھی آنا باقی تھا جب دنیا کی عدالت میں غرور اور تکبر کا سر نیچا ہونا تھا، اور فہم کی ان ساری تکلیفوں اور مشال کی ان ساری قربانیوں کا حساب ہونا تھا جو انہوں نے رات اس پرانے گھر میں برداشت کی تھی۔ فہم کا دل اگرچہ اپنی ماں کے لیے نرم تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ قدرت اپنے فیصلے کس طرح سناتی ہے اور کیسے وہ لوگ جو کل تک اسے اپنے قدموں کی دھول سمجھتے تھے اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے تھے۔ مشال کی پریگننسی کے آخری دن چل رہے تھے اور فہم نے ہر قسم کی ہنگامی صورتحال کے لیے خود کو تیار کر رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کسی بھی وقت اسے ہسپتال کی طرف بھاگنا پڑ سکتا ہے۔ وہ اس خوبصورت لمحے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا جب وہ اپنے بچے کی پہلی بار اپنے ہاتھوں کو سے اٹھائے گا، وہ بچہ جو اس کی اور مشال کی اس سچی اور پاکیزہ محبت کی نشانی تھا جس نے ہر طوفان کا مقابلہ کیا اور جو دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی تھا۔ فہم نے رات کی اس اداسی کو جھٹک کر مشال کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آنے والے کل کی خوبصورت صبح کا آغاز کرتے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے یقین تھا کہ وہ جو بھی ہوگا اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں پھیلی مخصوص سی بو اور خاموشی کے درمیان فہم کی بے چین قدموں کی آہٹ ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ وہ آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کے باہر مسلسل چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا دل سینے کی پسلیوں سے ٹکرا کر باہر آنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ اندر اس کی کل کائنات، اس کی مشال، زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر رہی تھی۔ فہم کے ہونٹ مسلسل دعاؤں میں ہل رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اسے وہ رات یاد آ رہی تھی جب وہ مشال کا ہاتھ تھامے اپنے ہی گھر میں سے بے دخل ہو کر نکلا تھا، اور آج یہ رات تھی جب اسے اللہ سے دنیا کی سب سے بڑی خوشی سے نوازنے والا تھا۔ اچانک تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک نرس نے باہر آ کر مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ ماں اور بچہ دونوں بالکل خیریت سے ہیں۔ فہم کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی تھی اور وہ سجدے میں گر پڑا اور اس کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ اسے روتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے اتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہسپتال کے کمرے میں جانے کی اجازت ملی تو وہ کانپتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ مشال بستر پر نیم دراز تھی۔ اس کا چہرہ تھکن سے نڈھال تھا، مگر اس پر ایک ایسی نورانی چمک تھی جو صرف ایک ماں کے چہرے پر ہی آ سکتی ہے۔ اس کے پہلو میں ایک ننھا سا وجود سفید تولیے میں لپٹا ہوا تھا۔ فہم چلتا ہوا بستر کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے مشال کا ماتھا چوم لیا۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا مشال۔ فہم کی آواز جذبات سے کانپ رہی تھی۔ تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر دولت ہیچ ہے۔ مشال نے تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ فہم کو دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، یہ ہمارا بیٹا ہے فہم، تمہارے صبر اور تمہاری محنت کا انعام۔ فہم نے ڈرتے ڈرتے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس ننھے وجود کو اپنی گود میں اٹھایا۔ بچے کا چہرہ بالکل فہم جیسا تھا۔ فہم کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بچے کے گال پر گرے۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ مشال کو دیکھ کر بولا، تم میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو مشال۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی سے
नवाजूंगा, और तुमने आज मुझे कायनात की सबसे बड़ी खुशी दी है। अभी वो दोनों मियाँ बीवी उस खूबसूरत लम्हे में गुम ही थे कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक साया अंदर दाखिल हुआ। फाहम ने मुड़कर देखा तो उसके कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। दरवाजे पर उसकी माँ अजरा बेगम खड़ी थी। उनकी हालत देखकर फाहम को शदीद धचका लगा। उनके कपड़े मैले और सिलवटों से भरे हुए थे, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, और वो आंखें जिनमें कभी गुरूर और तकब्बुर का नशा होता था, आज वो रो रो कर सूज चुकी थी। अजरा बेगम डरते डरते कदम उठाती फाहम के करीब आई और रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दे। अजरा बेगम की आवाज़ में ऐसी लाचारी और ऐसा दुख था जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकता था। उन्होंने लड़ते हुए हाथों से फाहम की गोद में मौजूद बच्चे की तरफ इशारा किया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, क्या मैं इस अपने पोते को एक बार गोद में ले सकती हूँ फाहम? मेरा दिल बहुत तड़पता है। फाहम जो अपनी माँ को इस हालत में देखकर अंदर से टूट चुका था, उसने बगैर कोई सवाल के अपना बच्चा अपनी माँ की गोद में दे दिया। अजरा बेगम ने बच्चे को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बच्चे का माथा चूमा और फिर रोते हुए मिशाल के पास आकर उसके हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तेरे पकीज़ा किरदार पर कीचड़ उठा ले। अल्लाह ने मुझे मेरी इस गलीज़ सोच की इतनी भयानक सज़ा दी कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रही। मिशाल ने जल्दी से अपनी सास का हाथ छुड़वा कर उन्हें तसल्ली दी। अम्मी जान, आप ऐसा मत कहें, हमने आपको माफ़ कर दिया है। अजरा बेगम ने रोते हुए ज़मीन पर बैठकर वो भयानक हकीकत बताना शुरू की जो कुदरत के मुकाफ़ात अमल का सबसे बड़ा सबूत थी। तुम लोग के घर से जाने के बाद उस घर में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जो सुकून आया हो। जाहिद और सोबिया के दरमियान रोज़ लड़ाइयाँ होने लगी। फिर एक दिन जाहिद ने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने रोते हुए मुझे बताया कि वो अपनी बीवी सोबिया से खुश नहीं था, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि सोबिया कभी माँ नहीं बन सकती। सोबिया बांझ थी और जाहिद को बच्चा चाहिए था। इसी मायूसी और गुस्से में उसकी नीयत ख़राब हो गई और उसने शैतान को ये बहकावे में आकर मिशाल पर बुरी नज़र डाली। वो जानता था कि मिशाल पाक दामन है, मगर उसकी हवस और सोबिया के बांझपन ने उसे अंधा कर दिया था। जब मैंने सुना तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जाहिद ने सोबिया को तलाक दे दी। सोबिया अपना सारा जेवर और सामान समेट कर चली गई। वो तो चली गई, मगर हमारे हालात मज़ीद ख़राब हो गए। जाहिद जिस बैंक में इतनी बड़ी पोस्ट पर था, वहाँ उस पर गबन का इल्ज़ाम लग गया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। न सिर्फ नौकरी गई, बल्कि उसका बैंक बैलेंस भी जब्त हो गया। आज हमारे घर में फाकों की नौबत आ चुकी है। मेरे कमाऊ बेटे के पास आज एक वक्त की रोटी के पैसे नहीं हैं और मुझे दर दर की ठोकरें खा रही हूँ मैं। अल्लाह ने मुझे मेरे तकब्बुर और मेरी नाइंसाफ़ी की ऐसी सज़ा दी कि मैं जीते जी मर गई। अजरा बेगम की ये बातें सुनकर फाहम और मिशाल दोनों सख्ते में आ गए। कुदरत ने कितनी खामोशी और कितनी बेरहमी से अपना फैसला सुना दिया था। वो सोबिया जो अपने सोने के कंगनों पर गरूर करती थी, आज वो बेऔलाद और तलाक याफ्ता होकर दरबदर थी। वह जाहिद जिसकी कमाई पर अजरा बेगम को नाज था, आज वो फाकों से मर रहा था। अजरा बेगम ने रोते हुए अपने हाथ से एक पुरानी सोने की अंगूठी उतारी। ये वही अंगूठी थी जो उन्होंने मुंह दिखाई में फाहम के पैसों से बनवा कर अपने नाम से मिशाल को दी थी और फिर वापस ले ली थी। उन्होंने कांपते हाथों से वो अंगूठी नन्हे बच्चे के हाथ के साथ बांध दी और रोते हुए बोली, इस गरीब दादी का तोहफा है जिसके लिए पास आज इसके अलावा और कुछ नहीं है। मुझे माफ़ कर देना फाहम। फाहम का दिल अपनी माँ की इस हालत पर कट कर रह गया। वो आगे बढ़ा और उसने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, माँ, जो हुआ सो हो गया, आप मेरे साथ चलें। मैं आपको इस हाल में नहीं छोड़ सकता। मेरा घर बहुत बड़ा है, हम वहाँ सब मिलकर रहेंगे। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। फाहम की आंखों में आज भी अपनी माँ के लिए वही तड़प थी जो एक सच्चे बेटे की होती है। मगर अजरा बेगम ने रोते हुए अपना सर नफ़ी में हिला दिया। नहीं फाहम, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। मैंने तुझे उस वक्त तन्हा छोड़ दिया जब तुझे मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज जाहिद बुरे हालात का शिकार है, वो टूट चुका है, वो फाकों से मर रहा है। अगर मैं उसे इस हाल में अकेला छोड़कर तेरे महल में आकर बैठी
تو وہ تو خودکشی کر لے گا. میں ایک ماں ہوں فہم, مجھ سے اس کا دکھ نہیں دیکھا جاتا. میں اس کے ساتھ رہوں گی تاکہ اسے سہارا دے سکوں. عذرا بیگم یہ کہہ کر مڑی اور روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. ان کے جانے کے بعد فہم بت بنا وہیں کھڑا رہ گیا. اس کے دل میں ایک بار پھر ایک گہری ضرب لگی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس کی ماں نے آج پھر ثابت کر دیا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں ان کی ممتا ہمیشہ زاہد کے لیے ہی رہے گی. جب فہم بے روزگار اور لاچار تھا تب بھی ماں زاہد کے ساتھ تھی, اور آج جب زاہد لاچار تھا تو ماں آج بھی اس کے ساتھ تھی. فہم نے ایک بہت گہری اور تلخ سانس کی اور آنکھیں بند کر کے اپنے بہتے ہوئے آنسو کو روکنے کی کوشش کی. اسے شدت سے احساس ہوا کہ کچھ رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں, اور انسان جتنا بھی ان کے ساتھ تڑپ لے وہ کبھی آپ کے نہیں ہوتے. فہم نے آنکھیں کھولی اور مڑ کر بستر پر لیٹی مشال کی طرف متوجہ ہوا. مشال خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں فہم کے لیے بے پناہ محبت اور ہمدردی تھی. فہم چلتا ہوا مشال کے پاس آیا اور اس کے ماتھے پر اپنا سر ٹکا دیا. تم میری واحد سچائی ہو مشال. فہم کی آواز میں ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ تھا. اس دنیا میں میرا تمہارے اور اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تم میری روح من ہو, میرے من کا وہ حصہ جس نے مجھے کبھی ٹوٹنے ہی نہیں دیا. میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. مشال نے اپنا ہاتھ اٹھا کر فہم کی گال کو چھوا اور دھیمی آواز میں بولی, میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں فہم. یہ دکھ, یہ تکلیفیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک عظیم انسان ہو. چند دنوں بعد مشال اسپتال سے ڈسچارج ہو گئی اور فہم اسے اور اپنے ننھے بچے کو لے کر اس عالیشان گھر میں آ گیا. گھر کو ملازمہ نے بہت خوبصورتی سے سجا رکھا تھا. فہم نے مشال کو کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور خود ایک ڈبے میں مٹھائی اور کچھ نقد رقم لے کر اس پرانے گھر کی طرف نکل کھڑا ہوا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا. فہم جب اس گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت میں تھا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے زاہد کھڑا تھا. زاہد کی حالت دیکھ کر فہم کو ایک جھٹکا لگا. زاہد کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور کپڑے میلے تھے. آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے. وہ شخص جو کبھی اپنے غرور اور دولت کے نشے میں کسی کو انسان نہیں سمجھتا تھا, آج وہ ایک زندہ لاش لگ رہا تھا. فہم کو دیکھتے ہی زاہد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ دھڑام سے زمین پر فہم کے قدموں میں گر پڑا. مجھے معاف کر دے فہم. زاہد دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا. اسے فہم کے پاؤں پکڑ لیے. میں گھٹیا ہوں, یہ ذلیل انسان. میں نے اپنی دولت کے غرور میں تیری پاک دامن بیوی پر نظر ڈالی. اللہ نے مجھے میری اوقات دکھا دی فہم. میرا سب کچھ چھین لیا. میرا گھر, میری نوکری, میری بیوی, سب کچھ تباہ ہو گیا. میں بھوکا مر رہا ہوں فہم. مجھے معاف کر دے. میں تیرا گناہگار ہوں. فہم کا دل اس منظر کو دیکھ کر لرز اٹھا مگر اس کی آنکھوں میں سختی تھی. اسے جھک کر زاہد کو بازو سے پکڑا اور اسے کھڑا کیا. فہم نے مٹھائی کا ڈبہ اور پیسوں کا لفافہ زاہد کے ہاتھ میں دیا. بھائی جان, اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے اور یہ اس کی مٹھائی ہے اور یہ کچھ رقم. اس سے اپنا اور ماں کا خیال رکھیے گا. اور میں آپ کو معاف کر چکا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کی آخرت خراب ہو. مگر میں آپ کی غلیظ حرکت کو کبھی بھول نہیں سکتا. آپ میرے بھائی ہیں اور میں آپ کو کبھی فاقوں میں مرنے نہیں دوں گا. میں ہر مہینے آپ کا خرچہ بیچتا رہوں گا مگر ہم کبھی ایک چھت کے نیچے اکٹھے نہیں رہ سکتے. میری بیوی کی عزت مجھے میری جان سے بھر کر عزیز ہے اور میں اس عزت پر کوئی سایہ بھی پڑنے نہیں دے سکتا. فہم کا لہجہ دو ٹوک اور فیصلہ کن تھا. زاہد روتے ہوئے بولا. بس فہم کو دیکھتا رہا. اسے اپنی اوقات اور فہم کی عصمت کا بخوبی اندازہ ہو گیا. فہم وہاں مزید ایک پل رکے بغیر مرا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. اس کے دل اب بالکل ہلکا ہو چکا تھا. اس نے معاف کر کے خود کو ایک بہت بڑے بوجھ سے آزاد کر دیا تھا. چند دن بعد فہم نے اپنے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں ایک بہت بڑے اور شاندار ویلکم پارٹی کا انعقاد کیا تھا. شہر کے بڑے بڑے بزنس مین, مشال کے دفتر کے تمام اسٹاف, فہم کے دوست اور مشال کے خاندان سبھی اس تقریب میں شرکت کر رہے تھے. پورے گھر کو روشنی اور پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا. مشال نے ایک انتہائی خوبصورت اور مہنگا لباس پہن رکھا تھا. کسی ملکہ کی طرح لگ رہی تھی. اور فہم نے بلیک سوٹ پہن رکھا تھا.
وہ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے پورے غرور اور فخر کے ساتھ مہمانوں سے مل رہا تھا۔ اللہ نے فہام کے صبر، اس کی محنت اور اس کی سچائی کو اسے بہت بڑا انعام دیا تھا۔ آج کوئی اسے بے روزگار یا کنگلا کہنے والا نہیں تھا۔ محفل کے اختتام پر جب سب مہمان چلے گئے تو فہام اور مشال اپنے کمروں میں آ گئے۔ بچہ اپنے جھولے میں سکون سے سو رہا تھا۔ فہام نے مشال کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھڑکی کے پاس لے آیا جہاں سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ فہام نے مشال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو مشال، اللہ نے مجھے آج تک جو بھی انعام دیا ان سب میں سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت انعام تم ہو۔ تم وہ روح من ہو جس نے اس فہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں تک پہنچایا۔ اگر تم اس رات میرا ہاتھ نہ تھامتی تو شاید میں آج بھی کہیں اندھیروں میں بھٹک رہا ہوتا۔ مشال نے مسکراتے ہوئے فہم کے کندھے پر سر رکھ دیا اور بولی، میں نے کچھ نہیں کیا فہم، یہ سب تمہارے اپنے سچے کردار اور تمہاری غیرت کا نتیجہ ہے۔ تم ایک سچے مرد ہو اور ایک سچا مرد اپنی عورت کو وہ مقام دے سکتا ہے جو آج تم نے مجھے دیا ہے۔ فہم نے مشال کے ماتھے کو چوم لیا اور پھر دونوں نے مڑ کر اپنے پرسکون سوتے ہوئے بچے کو دیکھا۔ ان کی زندگی کا وہ سفر جو آنسوؤں، تانوں اور محرومیوں سے شروع ہوا تھا، آج ایک انتہائی شاندار، پرسکون اور محبت سے بھری ہوئی منزل پر پہنچ چکا تھا جہاں صرف خوشیاں تھیں، اور ان خوشیوں کو نظر لگانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ ان کی محبت اور ان کے صبر کی ایک ایسی جیت تھی جس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ سچائی اور پاک دامنی کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ امید ہے آپ کو روح من کا پارٹ 2 پسند آیا ہوگا، اور پیاری اور اچھی کہانیوں کے لیے زمل وائس کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔